मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कुरान के अक्सर दलाइल अकली हैं, यानी अकल को इस्तेमाल करने का हुक्म देता है। लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। कुरान कह रहे अकल से सोचो, अगर इस जमीन में एक से ज्यादा खुदा होते तो जमीन आसमान का निजाम तबाह बर्बाद हो जाता। एक घर में दो सरबरा हो तो घर क्या हो जाता है? बर्बाद। तभी तो हो रहे हैं बर्बाद, पता ही नहीं चल रहा बाप है कौन, मियाँ कौन है। हाँ, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुरान ने कितनी जबरदस्त दलील दी है शिर्क के खिलाफ। ये अकल इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु, अगर इस कायनात में अल्लाह के अलावा भी खुदा होते, यानी एक खुदा के अलावा भी खुदा होते, लफसदता, इसका निजाम क्या हो जाता? तबाहो बर्बाद। एक दिन नहीं चलनी थी, क्योंकि एक घर सरबरा के बगैर नहीं चलता, एक रियासत सरबरा के बगैर नहीं चलती, तो इतनी बड़ी कायनात एक मैनेजमेंट के बगैर कैसे चलेगी? बर्बाद हो जाता। तो ये तो खोपड़ी इस्तेमाल करने का कुरान कह रहे हैं ना। तो जो लिबरल आदमी है ना, जो जहनी गुलाम नहीं है, ना अंग्रेज का गुलाम है, ना जापानीज का गुलाम, ना साइंसदानों का गुलाम, ना डॉक्टरों का गुलाम, उसकी खोपड़ी यहां क्या करेगी? काम करेगी। कुरान कह रहे हैं हम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून। इसमें कुरान ने कोई नकल से दलील नहीं, नकल का मतलब किसी का कौल नकल नहीं किया कि हजरत जी का ये इरशाद है कि तुम्हें किसी ने पैदा किया है। ना 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 ना, कुरान कह रहे हैं अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून। तुम खुद से बने हो या तुमने खुद अपने आप को बनाया है भाई? अब जो लिबरल होगा ना, हकीकी लिबरल, वो क्या कहेगा, यार खुद से कैसे बन गए? डार्विन ने फेंक दी थी कि हजारों साल में बन गए, तो हजारों साल में तो एक बेजान पुतला नहीं बन सकता, चलता फिरता इंसान कैसे बन गया तरक्की करके? है भाई, दुम कहां गई? बंदर से बने हैं तो दुम मार्केट से शॉर्ट, ना दुम दे रहे हैं ना दुम के पैसे दे रहे हैं हमें। साइंसदान कहते हैं दुम थी, तो मैं साइंसदानों से पूछता हूं, या तो हमें दुम दो भाई, जो हमारी दुम कहां गई, या उसके हमें क्या चाहिए? पैसे चाहिए। ठीक है, ना तुम दे रहे हो ना दुम के, तो इसका मतलब झूठ बोल रहे हो तुम। और अगर दुम थी, बंदर से हम बने हैं, तो बंदर से एकदम इंसान में कैसे कन्वर्ट हो गए? दरमियान में भी तो कुछ होना चाहिए ना। अरे जो इत्तेफाक से चीजें आहिस्ता आहिस्ता इर्तिकाई मराहिल तय करती हैं, आहिस्ता आहिस्ता, तो वो एकदम से थोड़ी कन्वर्ट होती हैं। कुछ ऐसे होते जो अभी इंसान बनने वाले होते, वो अभी 5000 साल के बाद इंसान बनेंगे। थोड़े थोड़े इंसान है, थोड़े थोड़े कुछ और हैं, आधे बंदर हैं आधे इंसान है, कुछ ऐसा होता। ये आधी दुम अभी उनकी बाकी है, ये थोड़ी सी रह गई, उसके पैसे भी कम है, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, तो ये क्या, बिनमानस और इंसान तो बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। दरमियान वाली नस्लें कहां गायब हो गई? और फिर हजारों साल से इसके बाद कुछ क्यों नहीं बन रहा? यहां के ब्रेक क्यों लगे? इतने सवालात हैं, किसी के बाप के पास भी इनके जवाबात नहीं है। और इत्तेफाक से चीजें बनती कभी भी नहीं है, बिगड़ती हैं। एक 4 ईंटें इत्तेफाक से नहीं रखी जा सकती करोड़ों साल में। पूरा इंसान बना के चलता फिरता, बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है। तो लिबरल अगर होगा ना सच्ची मुच्ची का, साइंसदानों की गुलामी में नहीं होगा, उनके शहर में गिरफ्तार नहीं होगा, खोपड़ी इस्तेमाल करेगा, वो कभी भी इस दावे को कबूल नहीं करेगा। वो कहेगा कुरान साफ कह रहे हैं खुलिक़ू मिन गैरि शैइन। खुद से कैसे पैदा हो गए भाई? एक तस्वीर खुद से नहीं बन सकती, आंख की तस्वीर नहीं बन सकती। डिजिटल कैमरा आपकी आंख में, खोपड़ी में फिट, और 2 कैमरे फिट हो गए और देख रहे हैं वो, देखिए ना कैसे हो गया। दिल लग गया, कान बन गए। ये तो मैं खैर बयान करता रहता हूं इस टॉपिक पर। तो लिबरल लोगों को कुरान क्या कर रहा है? दावत दे रहा है। कुरान कहता है कि मौत के बाद जिंदगी नहीं है, तुम कहते हो। कुरान कह रहे हैं अकल इस्तेमाल करो, तुम कहते हो ये मुमकिन नहीं है। कुरान कहता है क्यों मुमकिन नहीं है?
جو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ دنیا میں کوئی اس کی مثال دیکھی کہ فرسٹ ٹائم بنا سکتے ہیں دوبارہ نہیں ہو سکتا؟ ریپیئرنگ زیادہ آسان ہے یا پہلی دفعہ بنانا؟ آج تک کوئی ایسی کمپنی دیکھی جس نے گاڑی بنا کے کہا اب نہیں بنا سکتے بھائی اب ہم وہ بھول گیا یار میں کس طرح بنایا تھا. ٹویوٹا کمپنی نے کوئی بنائی اپنی گاڑی، ریوو بنائی، ویگو بنائی، اب آپ دوبارہ آرڈر دینے کے ابے یار میں تو یاد ہی نہیں کیسے بنائی تھی. ابے بھائی ہمارے تو ذہن سے ہی. اور آپ یہی دلیل دے رہے ہو کہ یہ لوہا جو پگھلا ہوا ہے، کسی کمپنی نے دعویٰ کیا کہ ہم ریوو بنا سکتے ہیں. مجھے ریوو پسند ہے تو اس لیے میں زیادہ اس میں پراٹھوں کی مثال بھی اسی لیے دیتا ہوں زیادہ. شادیوں کی بھی جو اپنی وہ سر یہاں چلا دیتے ہیں بریانی مسالے والی. اچھا خیر، تو آپ گئے کمپنی کے پاس، کمپنی نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ آرڈر بک کرائیں، ابھی گاڑی مارکیٹ میں ختم ہوگی، اکثر تو 6 مہینے بعد ہی مل رہی ہوتی ہے نا، تو ابھی وہ بنے گی گاڑی. آپ نے کہا کیسے بناؤ گے؟ انہوں نے کہا یہ لوہے سے بنتی ہے، اسٹیل سے بنتی ہے اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے کہا یہ لوہا اٹھا کے لے، اس کو ریوو بنا سکتا ہے کوئی ہے؟ اس لوہے یہی سوال ہوتا ہے نا ان کا. ہڈیوں کو لے جا کے، یہ ہڈی قبرستان کی مردے کی ہڈی، اس پر یہی تو لبرل لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ کیسے انسان بن سکتا ہے دوبارہ. قرآن کہتا ہے قبر میں جا کے مٹی ہو کے ختم بھی ہو جاؤ گے، گدھے گھوڑے جو ہے نا، جو گوشت خور جانور ہے وہ کھا بھی جائیں گے، کیڑے بھی کھا جائیں گے، تو اس کے بعد بھی اللہ تمہیں دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دے گا، مٹی سے دوبارہ بنائے گا تمہیں. تو لبرل لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آتا، حالانکہ آتا ہے کھوپڑی میں. اس لیے کہ قرآن یہ دعویٰ تھوڑی کر رہے ہیں کہ تم بناؤ گے. قرآن کیا دعویٰ کرتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں بناؤں گا. اب ایک گنوار دیہاتی کے پاس آپ جاؤ کہ اس لوہے سے اور اس بھٹی میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ لوہا دے رہا ہوں، یہ اسٹیل دے رہا ہوں، آپ اس سے کار بنا کے دکھاؤ. کہے گا بھائی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، تم کیسا کام کر رہے ہو؟ لیکن یہی مطالبہ آپ کمپنی سے کرو جو پہلی دفعہ گاڑی بنا چکی ہے، تو یہ مطالبہ کیا ہوگا؟ درست ہوگا. اس پہ آپ اعتراض تم لوہے سے کیسے بناؤ گے؟ وہ کہیں گے بھائی ایسے بنائیں گے جیسے پہلی دفعہ بنا دی ہم نے، ٹھیک ہے نا، دوبارہ بنا دیں، دوبارہ اس سے اچھی بنائیں گے. پہلی دفعہ میں تو تجربے میں کچھ چیزیں دائیں بائیں ہو جاتی ہیں. تبھی جو نئے ڈاکٹر بناؤ اس سے علاج نہیں کرایا کرو. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو، علاج ہمیشہ بوڑھے ڈاکٹر بوڑھے حکیم سے کراؤ. کہ شروع میں وہی ہوا ہے، حکیم صاحب قبرستان سے گزرتے ہوئے منہ پہ کپڑا ڈالتے تھے، لوگوں نے پوچھا کہ شرم آ رہی ہے، سارے میرے پہنچائے بھی ہوتے ہیں. تو یہ نئے جو ہے نا شروع میں ایسے ہوتے ہیں، وہ تجربے کر کے پھر جا کے ماہر بنتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ کمپنی کے لیے دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. حالانکہ گاڑی کی بھی جو میکینزم ہے کتنا عجیب ہوتا ہے، ہمارے لیے تو وہ بھی عجیب ہے. بٹن دباؤ اسٹارٹ، ادھر بٹن دباؤ شیشے کھل رہے ہیں، اے سی چل رہا ہے. آٹومیٹک گاڑیاں وہ جو کروز پہ کر لیتے ہیں، 120 پہ لگایا بیٹھ گئے آرام سے، وہ چلے جا رہی ہے. عجیب سسٹم ہے یار. اب دوبارہ گاڑی بنانا کمپنی کے لیے یہ عجیب بات نہیں ہے. یا ایک بنایا نہ ہوتا نا، میں اگر کہوں کہ میں بنا کے دکھاؤں گا، آپ بولے بھائی یہ کھوپڑی میں، لیکن جو بنا چکا ہو اس کے لیے دوبارہ بنانا، اس کے لیے سائنسدانوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ یہ سائنسدانوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میڈیکلی آپ پروف کر کے دکھائیں کہ انسان دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے. صحیح ہے نا، یہ اس کا ٹاپک ہی نہیں ہے. جس نے بنایا اس سے پوچھیں کہ اللہ تو نے فرسٹ ٹائم بنایا، دوبارہ بنا سکتا ہے؟ اللہ کہے گا کیوں نہیں بنا سکتا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اللہ فرماتے میں نے تو ایک طرح کا تمہیں دکھایا ہے کہ ایسے بنتے، میں ہر طرح سے بنانا جانتا ہوں. اور وہ ایک طرح ہی خدا کی قسم اتنا عجیب ہے کہ کسی فیکٹری میں کار کا بننے کا عمل اتنا عجیب نہیں ہے جتنا ماں کے پیٹ کی فیکٹری میں انسان کے بننے کا عمل ہے. اس فیکٹری میں جہاں گاڑیاں بنتی ہے ہزاروں ملازمین ہوتے ہیں، ایک ایک اسکرو سیدھا کرنے والا بنانے والا الگ، ہر ڈپارٹمنٹ کا شعبہ الگ. اور ادھر ایک معمولی سا جرثومہ ماں کے رحم میں گیا، کوئی مستری، کوئی مزدور، کوئی ٹیکنیشین نہیں بیٹھا ہوا، روٹی کھا رہی ہے ماں، روٹی. ایسے سافٹ ویئر اللہ نے اس پانی میں انسٹال کر دیے ہیں کہ ماں روٹی کھاتی ہے، اس بچے کی آنکھ بن رہی ہے، ناک بن رہی ہے، دل، دماغ، جگر. ریوو مشین سے زیادہ میکینزم اس کا بہت ہی عجیب و غریب میکینزم ہے. کوئی مستری مزدور ڈینٹنگ پینٹنگ والا آپ کو ماں کے پیٹ میں نظر نہیں آئے گا. خود ماں کو خبر نہیں ہوتی خدا کی قدرت کا کیسا شاہکار میرے پیٹ میں تیار ہو رہا ہے، خود ماں کو پتہ نہیں ہوتا.
اور کیا انداز ہے, ادھر ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آیا, ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. ایسی خوراک جو بچے کے لیے اس سے بہتر خوراک ہو نہیں سکتی. یہ آٹومیٹک سسٹم اللہ کی قسم خود بخود نہیں ہو سکتا, اس کا کوئی کرنے والا ہے. اور وہ جو مشین آئی ہے وہ زندہ ہے, چلتی, وہ گاڑی بولتی تو ہے, دروازہ کھولا وہ بولے گی شٹ دا ڈور, بولنی نہیں, وہ اس میں ریکارڈنگ ڈالی ہوئی ہے. خود گاڑی کو نہیں پتا ہوتا. اب تو گاڑیاں گالیاں بھی دے رہی ہیں, میں نے سنا ہے. ہاں سنا ہے, اب ایسی آٹومیٹک گاڑی آ رہی ہے کہ اگر آپ اوور اسپیڈ کرو گے تو گاڑی ایک دفعہ تمیز سے بات کرے گی, بھائی ذرا آرام سے. یہ سنا ہے میں نے, پتہ نہیں حقیقت ہے نہیں, مجھے کسی نے بتایا. پھر 2-3 دفعہ اس کو گالیاں دینے پہ آ جائے گی آپ کی سیفٹی کے لیے. غلط اوورٹیک کر رہے ہو آپ کو, تو زیادہ ٹیکنالوجی ترقی کرے گی تو جھانپڑ بھی پڑنا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ گاڑی کو شعور نہیں ہے, روبوٹ کی طرح ہے, آٹومیٹک سسٹم ہے, اس کو نہیں پتا چل رہا. اس کی گالیوں سے کبھی بھی آپ متاثر مت ہو. آپ یہ نہ سمجھو کہ سچی مچی کا غصہ کر رہی ہے, جیسے وہ سیٹ بیلٹ نہ باندھے تو ٹوٹ ٹوٹ کرنا شروع کر دیتی ہے نا. ٹینشن میں آدمی کہتا ہے چلو یار سیٹ بیلٹ ہی باندھو, تو گاڑی کو تھوڑی کوئی فرق پڑتا ہے. لیکن انسان کی جو مشینری تیار ہوتی ہے نا ماں کے پیٹ میں, بچہ روتا بھی ہے اور ہنستا بھی, اس کے جذبات ہیں, محبت بھی کرتا ہے, نفرت بھی کرتا ہے, اس کے جذبات. وہ اگر گالی دے گا تو اس کا مطلب سچی مچی کی دے رہا ہے, اس کو غصہ آ رہا ہے, حقیقت ہے. وہ اگر مسکرائے گا تو روبوٹ والا کی مسکراہٹ نہیں ہے, یہ حقیقی مسکراہٹ ہے. ایسا خلق الموت والحیات, قرآن کہہ رہا ہے وہ اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. اتنی ترقی کے باوجود اب تک حیات پیدا نہیں ہو. حیات پیدا ہونا تو دور کی بات, سائنسدان حیات کو ڈیفائن نہیں کر سکیں اب تک. یہ حیات ہے کیا, زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے, زندگی کو ڈیفائن نہیں کر سکے یہ ہے کیا چیز. اور قرآن کہہ رہے ہیں میں نے تمہاری اتنی کھوپڑی بنائی نہیں ہے کہ تمہیں زندگی کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ جائے. روح ہے نا, روح ہے, جسم میں ہوتی ہے, آدمی چلتا پھر, وہی باڈی ہے, فٹ فاٹ ہے, مرا ہوا ہے. تو کیا ہوا, قرآن کہہ رہے روح نکل گئی. لوگوں نے پوچھا نبی سے کہ روح کیا ہے, قرآن نے کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, روح کا سمجھنا تمہارے مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے. اتنا علم, اتنی نالج اللہ نے تمہیں دی نہیں ہے, تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. تو زندگی اور ایسے کچھ میڈیکل سائنس کی کچھ حقیقتیں ہیں جو اب تک ڈاکٹر حل نہیں کر سکے. مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو ہارٹ بیٹ سے ڈاکٹروں کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زندہ ہو گیا ہے. اچھا یاد رکھو, اسلام میں زندگی کی جو ڈیفینیشن حدیث میں ہے وہ کچھ اور ہے. میڈیکل سائنس میں ہارٹ بیٹ کو حیات کہا جاتا ہے, لیکن اسلام میں حیات اس بچے میں خاص نوعیت کا شعور پیدا ہو جائے. مثال کے طور پر یہ جو پودے ہیں نا, یہ میڈیکل سائنس کی نظر میں تو جاندار ہیں, اسلام ان کو جاندار چیز قرار نہیں, کیونکہ شعور نہیں ہے. شعور کا مطلب کھوپڑی میں جو سوچنے سمجھنے کا شعور ہوتا ہے. پودے کو لطیفہ سنائے نہیں ہنسے گا, وہ غم کی خبر سنائے نہیں ہوگا, لیکن زندہ ہے وہ. تو بہت سے لوگ ایک اشکال کرتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ بچے کے پیٹ میں 4 مہینے میں جان پڑتی ہے, جبکہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ وہ تو شروع کے 3-4 ہفتوں میں ہی ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی ہے. تو جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ جان بچے میں کب پڑتی ہے, تو لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں کہ میڈیکلی تو جان پہلے پڑ چکی ہوتی ہے. تو یہ اس اشکال کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے میڈیکل سائنس میں جس کو حیات کہتے ہیں اور اسلام میں جس کو حیات کہتے ہیں, دونوں کی میں فرق کو ملحوظ نہیں رکھا. تو 4 مہینے میں بچے میں خاص قسم کا شعور پیدا ہو چکا ہوتا ہے, جس کو روح پڑھنے سے تعبیر کرتے ہیں. صرف دل کی حرکت کو روح نہیں کہا جاتا. خیر, اور یہ شعور پھر بڑھتا رہتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے تو کم ہوتا ہے شعور, پھر ہوتے ہوتے 40 سال میں یہ شعور انتہا تک پہنچتا ہے, اور پھر واپس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. احساسات پھر واپس کم, جذبات کم ہو جاتے ہیں نا. 40 سال میں 4 شادیوں کی باتوں میں جو مزہ آئے گا وہ 60 سال میں تو آدمی کہتا پتہ نہیں کس قسم کی باتیں لے کے بیٹھ. مثال بھی اچھی نہیں لگتی ان لوگوں کو. پھر تو ہر چیز میں صرف یہی ٹاپک نہیں, کھانے پینے میں بھی نہیں آئے گا مزہ, چلنے پھر تفریح کرنا, چلنا پھرنا, ہر چیز میں آدمی کہتا ہے آرام سے بیٹھو یار, کیا مذاق بنایا, ٹھیک ہے نا, بیٹھے رہو آرام سے, ایسی کوئی زندگی گزارو. کیا وہ چترال جا رہے ہیں, کبھی کیلاش کی ویڈیو بنا کے. تو جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو وہ آرام سے ایک جگہ سب کے ساتھ ہوگا, یہ کوئی نہیں, ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے یہ,
تو شعور بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر وہ شعور آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، میں نے خود ایک ڈاکٹر سے سنا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ہمارا دل جو دھڑکتا ہے نا، یہ دماغ سے کرنٹ جاتا ہے جو دل کو چارج کرتا ہے، جس سے دل کیا ہوتا ہے بھائی، کسی بھی چیز کو موومنٹ کے لیے انرجی تو چاہیے نا. وہ نیوٹن کا قانون ہے کہ کس کا ہے کہ جو چیز ساکن ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گی، ساکن، جب تک کوئی محرک نہ ہو، اور جو متحرک ہے وہ ہمیشہ چلتی رہے گی جب تک آگے کوئی اسپیڈ بریکر نہ ہو. یہ میری اپنی اسٹائل ہے نیوٹن کے قانون کو سمجھ. نیوٹن کا تھا، پتہ نہیں کس کا قانون ہے، نیوٹن کا. اچھا، تو ظاہر ہے دل کو بھی ہلنا ہے نا، جب تک کوئی ہلائے گا نہیں دل تھوڑی ہلے گا. تو اس کے لیے قدرت نے کیا رکھا ہے، دماغ کیا کرتا ہے، دل کو چارج. لیکن دماغ کے چارج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دماغ پہلے خود تو اس میں حیات پیدا ہو نا، اور وہ بلڈ کے سرکولیشن کے بغیر دماغ میں زندگی پیدا بولو نہیں ہوتی. اور بلڈ کا سرکولیشن ہارٹ بیٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے. دل جب تک دھڑکے گا نہیں تو دماغ کرنٹ نہیں پھینکے گا، اور دماغ جب تک کرنٹ نہیں پھینکے گا تو دل دھڑکے گا نہیں. تو میں نے خود ایک ڈاکٹر سے سنا کہ اب تک سائنس اس راز پر مطلع نہیں ہوئی ہے کہ فرسٹ ٹائم دل کیسے دھڑکتا ہے بچے کا، کیونکہ دماغ تو ابھی مردہ ہے. دماغ کیا ہے، وہ تو مردہ ہے ابھی. اگر ہم یہ کہیں کہ دماغ نے کرنٹ بھیجا تو وہ دل کے دھڑکے بغیر بھیج کیسے دیا کرنٹ اس میں، اور اگر دل دھڑک کے کرنٹ بھیجا تو دل دھڑک کیسے گیا کرنٹ بھیجے بغیر. تو اتنے سارے راز ہیں جو ابھی تک مبہم ہیں. تو ایسا پیچیدہ نظام بنایا ہوئی آٹومیٹیکلی بن گیا سارا. یہ لبرل لوگ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا، جو کہتے ہیں ہم کسی نظریے کے پابند نہیں ہیں، آپ پابند ہیں غلط نظریات کے، ٹھیک ہے نا. آپ نے ایک نظریہ پہلے فرض کر لیا ہے اور اب اوٹ پٹانگ کر کے اب دلائل اسی کی طرف آپ کھینچے چلے جا رہے ہیں. اگر آپ براڈ مائنڈڈ ہو کے سوچیں گے تو آپ اس بات کو ماننے پر مجبور ہوں گے خود سے نہیں بنے بلکہ کسی نے ہمیں بنایا ہے. خود نہیں بن سکتے، اور بنانے والے کو تو بنانے والا ہی جانتا ہے. وہ تو ہم جانتے نہیں کہ وہ خود سے کیسے، وہ ہمیشہ سے ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ جو بنانے والا ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں یہ بحث کرنا کہ وہ خود سے کیسے ہے، یہ بحث ہی غلط ہے کہ وہ ہمارے مینٹل لیول سے اوپر ہے. ہم تو، میں اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں بھائی ہم خود سے نہیں ہو سکتے. آپ اس کے بارے میں تو تبصرہ کر رہے ہو کہ یہ خود سے کیسے ہے، اور اپنے بارے میں کہہ رہے ہو ہم خود سے ہیں، حالانکہ اپنے بارے میں تو آپ جانتے ہو. اس کو کہتے ہیں فر من المطر وقام تحت المیزاب. بعض لوگ ایک اشکال سے بچنے کے لیے اشکالات کے سمندر میں بہہ جاتے ہیں. آپ بارش سے بھاگے پانی سے بچنے کے لیے، اور پرنالے کے نیچے آ کے آپ کھڑے ہو گئے. تو ایتھیس ایک اعتراض سے بچنے کے لیے اس کا جواب ایسا دیتا ہے کہ 100 اعتراض اس کے اوپر ہوتے ہیں پھر آگے. تو خیر قرآن کیا کہہ رہا ہے، تمام عقل استعمال کرنے کی بہت ترغیب دیتا ہے. ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس میں کیا ہے، بہت بڑی بڑی نشانی ہے. اور قرآن کتنی مثالیں دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کہتے تھے نا اللہ کے بیٹے ہیں. قرآن نے عقل استعمال کرنے کی حکم کہ جو خدا ہے جس کا کوئی ہم مثل نہیں ہے، ایک انسان جو کھاتا ہو پیتا ہو اور وہ محتاج ہو. تمہاری تو خود تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے. کانا یا غلان طعام، جو کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے وہ خدا کی جنس میں سے نہیں ہوتا، بیٹا باپ کی جنس میں سے ہوتا ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں نور ہیں، تو ہم کہتے ہیں پھر آپ کی اولادیں سید بھی نور ہونی چاہیے. کسی بھی سید کا لیبارٹری ٹیسٹ کرواؤ، کیا نکلے گا؟ وہ انسان نکلے گا. گردے ہوں گے 2 عدد، ایک دل ہوگا اس کے اندر، اور پھیپڑے میں پڑے، وہی سارا سیٹ اپ انسانوں والا. تو جب یہ انسان ہے تو ان کے جد امجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہیں؟ وہ بھی انسان، انسانوں سے انسان پیدا ہوتے ہیں. تو آپ بشر ہیں.